सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, एक वीडियो उन मौलवियों की सामने से गुजरी, सोचा इस पर बात की जाए। इस वीडियो में मुसलमानों की तारीफ, कुर्बानी के मसाइल बताए जा रहे हैं। फतवे भी खुद एक दूसरे पर लगाते, काफिर भी खुद एक दूसरे को कहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो में सही इस्लाम की दावत दी जाए, सही इस्लाम की तालीम से आगाह किया जाए। पहले हम कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ वजाहत, फिर वीडियो भी दिखाएंगे। खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम ज़मीन में फैलाएगा और सब फ़िरक़ों पर मेरे फ़िरक़े को गालिब करेगा और मेरे फ़िरक़े के लोग इस कदर इल्म और मारिफत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई, खुदा की कसम के नूर और अपने दलाइल और निशानों के रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे और हर एक कौम इस चश्मे से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहाँ तक कि ज़मीन पर मुहीत हो जाएगा। बहुत सी रोके पैदा होंगी और इब्तला आएंगे, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादे को पूरा करेगा। और खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे सिवाय सुस्कने वालों। इन बातों को याद रखो और इन पेश खबरियों को अपने संदूकों में महफूज रख लो कि ये खुदा का कलाम है जो एक दिन पूरा होगा। रूहानी खजाइन जल 20 सफ़हा 409। अल्लाह ताला कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होके फरमाता है, सूरतुल गाशिया आयात 22-23, पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकसरत नसीहत कर, तू महज एक बार बार नसीहत करने वाला है तो उन पर निगरान या दारोगा नहीं है। और ये जो आजकल दारोगे बने फिरते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जैसे उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के इख्तियार मिल गया है कि नसीहत के साथ साथ लोग की जानें भी ले लें, उनके माल तलब कर दें, उनका जीना हराम कर दें। ऐसा तो मज़ाहिब की तारीख़ में सिर्फ अंबिया के मुखालिफीन ने किया है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, क्या तो उनकी फ़िक्र में अपने आप को हलाक कर लेगा कि वो ईमान क्यों नहीं लाते। सो नबी का काम सिर्फ नसीहत करना और दुआ करना है। हिदायत देना या न देना खुदा का काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मुसलमानों में, सहाबाए कराम है इसी वक्त तलवार उठाए जब उन पर तलवार सौंत की गई, कभी तलवार उठाने में पहल नहीं की। ये इल्ज़ाम कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैलाया गया सरासर झूठा और गलत है। ये अग़ियार की तरफ से लगाया जाता है। आजकल अक्सर नादान मुसलमान इसको सच साबित करने के लिए मारा मारी हम पर लगे, इस्लाम को खून खराबी का मजहब साबित करते हैं। क्या इनसे कोई नहीं पूछ सकता कि ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन से कुरान की तालीम? कोई भी फरमान जारी करते हुए लोग नहीं देखते कि ये हमारा फैसला कुरान से सरासर टकरा के तो नहीं रहा, ये कुरान के खिलाफ तो नहीं है। मगर अफसोस, इनको इसकी परवाह ही नहीं कि कुरान पाक क्या फरमाता है। ये लोग अपनी नाम व नमूद और रजारादारी के लिए खूनी इस्लाम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाए, इसको पहचान लो कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहा है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पूरी उम्मत लख्त लख्त हुई पड़ी है और इन लोगों को अभी भी किसी मुस्लिह, किसी रिफॉर्मर, किसी मुजद्दिद और महदी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अभी भी ये बेअक़ल नादान लोग झूठों की तलाश में लगे हुए हैं। खुदा का खौफ नहीं इस कौम को। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई मुसलमान की तारीफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह क़िबले की तरफ मुँह किया और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है। जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह क़िबले की तरफ मुँह किया और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है। जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की पनाह है, बस तुम अल्लाह के साथ उसकी दी हुई पनाह में ख़ियानत न करो।
یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ عید الاضحیٰ 2025 قربانی کے مسائل بیان، نیز مسلمان کی تعریف اور قربانی کے مسائل، علماء دیوبند، اہل حدیث، وہابی، بریلوی حنفی علماء کا فتویٰ، مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے فتاوی کی روشنی میں۔ اور یہ جو قربانی والا ایشو جس کے اوپر سارا دنگا فساد ہوا ہے، ان کی باقاعدہ ذمہ دار علماء کی ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ جو ایک لال رومال والے ہیں سعودیہ کے اندر، ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بریلویوں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے قربانی میں حصہ ڈال دیا اہل حدیث کے ساتھ تو ساری قربانی ضائع ہوگی۔ جی، قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا، مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے پہ بریلویوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہابیوں کو مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کی قربانی ضائع ہے، اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں حصہ ڈال دیا تو ہماری قربانی بھی فارغ ہے۔ وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے، تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے سات حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے، ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ یعنی یہ ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی ہے، آلریڈی ان کے یہ عقائد ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم بات کریں حسام الحرمین کی، المہند علی المفند کی، احکام شریعت کی اور البریلویہ کتاب کی، تو یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو بہت پہلے اسلام سے خارج کر چکے ہیں۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے 1905 میں یہ کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا علماء دیوبند کے حوالے سے کہ یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل اور اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے جواب میں 1906 میں جب المہند علی المفند دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں اور ان کی پوری جماعت انکلوڈنگ ان کے امام کے، یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر۔ 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا، جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یعنی انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر شیاطین، یعنی کافر ڈکلیئر کر دیا۔ پھر یہی لاہور کا مولوی وہابی کہتا تھا نا کہ جی انجینئر صاحب ایویں کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ مجھے دے دے کہ ہمارے سوا سارے فرقے اگرچہ گمراہ ہیں لیکن جن عقیدوں پر قائم ہیں، انہی عقیدوں پر اگر انہیں موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی آج تک تیار نہیں ہوا، کیونکہ وہ دنیا میں عذاب کاٹے گا اپنے علماء اور اپنی عوام کا اگر یہ بات کرے گا۔ تو یہ وہابی ایک مولوی نے گلے پھاڑ کر کہا تھا کہ جا تیرا یہ بھی میں اعتراض دور کرتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر شرک نہ کرتا ہو۔ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں، جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر، جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ماموں پارٹی
بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہابی ہو، چاہے کان کٹا ہو یا پورے کانوں والا ہو، یعنی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اگر گستاخ رسول نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ جو شرائط لگا رہے ہیں نا، اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے، کیونکہ اہل حدیث اپنے سوا باقیوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور بریلوی اپنے سوا باقیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اس طرح سٹیٹمنٹ نہیں لکھنی جس طرح ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے جو چہرے تھے نا میک اپ زدہ، ان پہ گرم تولیہ پھیر دیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ان سے کس طریقے سے سٹیٹمنٹ، ویسے تو اس کے آگے وہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک ہی مجلس میں میری ساری بیویوں کو جو ڈکلیئرڈ ہے، جو انڈکلیئرڈ ہے، ہاں اتنی طلاقیں، اس طرح وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں ہوں، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. احکام شریعت میں اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہابی، پھر بریکٹ خود کھولی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی شیعہ، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. ان کے یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تب بھی ذبیحہ مردار ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا. یہاں پہ بات ختم نہیں کی، ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یعنی اعلی حضرت کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. یہ کہتے ہیں جی، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کو ہمیں یہود و نصارہ سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ کافر ہیں. تو میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں قرآن و سنت پیش کرنا آسان ہے، کیونکہ یہود و نصارہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو سرکار آپ اپنی فکر کریں، بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے رکو ذرا، صبر کرو. اعلی حضرت نے تو آپ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ تو آپ کی اوقات ہے، باتیں کرتے ہیں. ہمیں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا، اور جواب اس طرح کا نہیں ہے کہ آئیں بائیں شائیں کر کے، نہیں، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے، صرف حق بات کرنی ہے، جھوٹ پہ مبنی بات نہ ہو، جواب دیں. اور یہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں جن کو بڑا اتحاد امت کا ایک خمار چڑھا ہوا تھا، حالانکہ اتحاد امت نہیں ہے، یہ فساد امت کے لیے اتحاد امت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پیچھے سے ریال آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جناب کام کرنا ہے، ناسبیت پھیلانی ہے. تو اس چکر میں انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا باقیوں کو. ان کے جو ابا جان ہیں، انہوں نے البریلویہ کتاب کے اندر جو لغویات بلکہ بکواسیات لکھی ہیں اور جھوٹی چیزیں منسوب کی ہیں احمد بریلوی صاحب کی طرف، وہ تو ایک پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے. یہ جاہل مشرکین مکہ کے پیروں تو اسلام کی تعلیم سے بالکل ناواقف اور جہالت میں مبتلا ہے، اور وہی اعمال بجا لا رہے ہیں جو مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف مکروہ عمل کیا کرتے تھے. قرآن کریم کی تعلیم تو یہ ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد اللہ ولا نشرک بہ کل شیء ولا یتخذ بہ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آل عمران 65. اردو ترجمہ تو کہہ دے اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. پس اگر وہ پھر جائے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم سب میں مشترک ہو، یعنی خالص توحید، خالص عبادت صرف اللہ کے لیے. لیکن افسوس، اس ملک میں تو اب اسی مشترک کلمے پر عمل کرنا بھی جرم بن گیا ہے.
کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بھی کسی کا کاپی رائٹ ہو سکتا ہے؟ شاید ان کے نزدیک ہاں، جنہوں نے دین کو رسموں، تقلیدوں اور خود ساختہ روایات کا مجموعہ بنا دیا ہے، جن کے ہاں عبادت میں ہر روز نئی نئی بدعت داخل کی جاتی ہے۔ انہیں خطرہ لاحق ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی طرف خالص رجوع کرنے والے ہیں، کہیں ان کی مذہبی دکانیں بند نہ ہو جائیں۔ وہ احمدی جو خالص توحید کے پیروکار ہے، جن کی عبادات صرف اللہ کے لیے ہے، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام الناس اس صداقت کو پہچان نہ لیں۔ وہ عوام جنہیں ان مذہبی تاجروں نے صدیوں سے جہالت میں مبتلا رکھا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے تو شاید چند ایک ربطیں دیکھی ہوں، مگر آج تو ہر طرف ربط ہی ربط ہے، اور وہ بھی کیمرے کے سامنے۔ پاکستان میں اگر کوئی احمدی خدا کا نام لے تو وہ سنگین جرم کا مرتکب گردانا جاتا ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ دلوں سے، سینوں سے اور نیتوں سے اللہ کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ جن کا دل خدا کے عشق سے لبریز ہو، وہ اشاروں سے بھی عبادت کر سکتے ہیں، اور زمین کی قید ان کی روحانیت کو جکڑ نہیں سکتی۔ تم نے جنہیں روکنے کی کوشش کی ہے، دراصل انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقام سے جوڑ دیا ہے۔ تمہارے یہ ظالمانہ اعمال تو خود اس بات کی تصدیق بن گئے کہ آج بھی اللہ کے خالص بندے اسی شان سے موجود ہیں جس شان سے کبھی بدر و احد میں نظر آتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخزی الاعادین۔ اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک چمن اس دن۔ ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو۔ جو سچے مومن بن جاتے ہیں، موت بھی ان سے ڈرتی ہے۔ تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو۔ یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہے یہی افسانے دو۔ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ضرور ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔